बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 18 मार्च साल 2022 और आज जुमे का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाशियाँ कि हम इस हालत में। बेशक बेशक। मैसेज शुरू कर दूं? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह पहला बिस्मिल्लाह। मैसेज मुस्तहब उमैर का है और एकेडमिक सवाल पूछा है कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो आपको नहीं लगता था कि बड़े सगीर में मुसलमान ज़्यादा मजबूत होते? देखिए ये एक पर्सपेक्टिव है और ये आर्गूमेंट देने वाले जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर उनके पास स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट हैं और अबुल थे। कलाम आज़ाद स्कूल ऑफ थॉट। जी जी जी। जी उन्होंने इसके लिए आर्गूमेंट भी दिया है और उस आर्गूमेंट को ज़िंदा भी रखा है। लेकिन आज अगर उनका ये आर्गूमेंट दुरुस्त है तो फिर देखना पड़ेगा कि इस आर्गूमेंट को दुरुस्त साबित करने के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान की मुक़तदरा है उसने कितनी मेहनत की है और कितने कितने अहमकाना फ़ैसले किए। अगर आप ये देखें कि वो फ़ैसले ना होते तो क्या पाकिस्तान जो था वो बहुत बेहतर हालत में ना होता। ठीक है, ये जितने भी हांगकांग है, ये सिंगापुर है, ये दुबई है, ये सारे जो हैं ये तो हमसे बाद में शुरू हुए थे ना तरक्की करना और वो आगे गुजर गए, काफ़ी आगे गुजर गए। काफ़ी आगे गुजर गए। तो इसका मतलब है कोई कुव्वत थी पाकिस्तान के अंदर जिसने पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रखा। लेकिन कल अनीक नाजी साहब अपने व्लॉग के अंदर एक बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए हम इस्लामोफोबिया का नारा लगाते, मैं इस बात में उनसे काफ़ी मुत्फिक हूँ कि यहाँ पे लाहौर के सेंटर में जो है वो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है एक हमारा, जिसको आप लोग अमूमी ज़ुबान में पागल खाना भी कहते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है। उसका जो हॉस्पिटल है, उसके अंदर हॉस्पिटल भी है ना, उसके जो डॉक्टर्स और नर्सें हैं उन्होंने वहाँ पे एक मौजूद छोटे से गिरजाघर के अंदर जो है वो कब्ज़ा किया और वहाँ पे बैठ के नातें पढ़ना शुरू कर दी और वहाँ पे बैठ के कुरान पाक की तलावत शुरू कर दी। अब आप इसको लोकल पर्सपेक्टिव से ज़रा हट जाइए, हम तो उसको भूल भी चुके हैं ना उस वाक़े को। ठीक है, अब आप इसको ले लीजिए इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में। पाकिस्तान के बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं वो इस वक्त और ख़ास तौर पे ब्रेग्ज़िट के बाद तो वहाँ पे इस हवाले से बड़ा क्राइसिस नुमा सिचुएशन है। जी ब्रेग्ज़िट के साथ ही आ गया कोरोना आ गया, तो उनको हेल्थ वर्कर की ज़रूरत थी, उन्होंने दुनिया भर से हेल्थ वर्कर मंगवाए हैं। लेकिन क्या वो पाकिस्तान से भी उतनी आसानी के साथ हेल्थ वर्कर को कबूल कर लेंगे, जबकि उनके पास ये मिसाल होगी कि ये इतने इंतहा पसंद हैं कि इन्होंने एक इबादत गाह पर कब्ज़ा किया था और इनके मेडिकल के लोगों ने ये हरकत की थी। तो ये अगर इस इंतहा पसंद रवैये के साथ हमारे मुआशरे में आएंगे तो क्या ये इन इंतहा पसंद रवैयों को यहाँ पे नहीं देंगे? हम इस्लामोफोबिया के ऊपर जितनी मर्जी बांदर टपूसियाँ मारते रहें, लेकिन आपने ये भी तो सोचना होता है ना उसका पर्सपेक्टिव कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो ये है अपनी जगह के ऊपर। ये वो रवैये हैं जिन्होंने हमारी कबूलियत कम की है दुनिया भर के अंदर। हम एक खुद साख्ता किस्म की तैयार करदा जन्नत में रहते हैं। हमारा ख़्याल है कि हिंदू जो है वो मुसलमान से लड़ नहीं सकता और इंडिया के जो त्यारे बम आएंगे या उनके जो रॉकेट आएंगे वो सब्ज़ चोगों वाले फरिश्ते जो हैं रावी के पुल के ऊपर खड़े होंगे, वो कैच करके तो वो दरिया में फेंक देंगे। ना दरिया में पानी है ना बम उधरों आने, बम इधरों मशरक़ तरफ आने। ठीक है, कमाल है यार। वैसे इस तरह की खुद साख्ता जन्नतों के अंदर रखा गया और वो जो महरूमियाँ थीं हमारे मुआशरे की उसके ऊपर कोई आवाज़ ना उठाए, इस बात का एहतमाम किया गया। ठीक है, तो वो एक मस्जिद वाला वाक़या बड़ा घूमता है सोशल मीडिया के ऊपर, तो गुस्ताखी ना हो तो मैं रिपीट कर दूँ। जी कर दें। वो एक मस्जिद के नमाजियों की ना जूतियाँ चोरी हो गई, तो वो जब नमाजी बाहर निकलने लगे तो जो किसी का जूता दस्तयाब नहीं था, तो उन्होंने चौकीदार जो रखा हुआ था उससे पूछा कि भाई ये क्या हुआ, तो उसने कहा जी वो रा के एजेंट जो थे वो चुरा के ले गए।
ٹھیک ہے. سب لوگوں نے چوکیدار زندہ باد کے نعرے لگائے اور گھروں کو چل پڑے. ایک بندہ ان میں سے ذرا غدار قسم کا تھا, اس نے کہا یار راہ کے ایجنٹ جب چوری کر رہے تھے تو آپ کہاں تھے؟ تو اس نے اس بندے کو گردن سے پکڑ لیا اور کہنے لگا اوے راہ دا ایجنٹ پھڑیا گیا جی. ٹھیک ہے, یہی ہوتا ہے ایگزیکٹلی, یہی پاکستان میں ہوتا ہے, ایگزیکٹلی پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. تو قائد اعظم تو گال کڈی ہے جی, ٹھیک ہے, یہ وہ والا ہے. تو یہ چلا ہے جی, یہ دستور چلا ہے. اب دنیا نہیں مانتی اس کو, وہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مناسب لوگ نہیں ہیں. لیکن وہاں پہ کون سے مسلمانوں کے اوپر ہار چڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے گلے کے اندر کوئی ہار ڈالے جا رہے ہیں. اب بی جے پی آ گئی ہے نا وہاں پہ, اب وہ ہم سے بھی زیادہ انتہا پسند رویوں کے ساتھ وہاں پہ رہنے والی مسلم اکثریت کی زندگی کو اجیرن بنا رہے ہیں. اس حوالے سے تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے کہ اس کے خلاف مزاحمت ان کی سوسائٹی کے اندر سے آ رہی ہے, اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آ رہی. وہاں پہ جتنی بھی دیگر اقلیتیں ہیں, وہ 1 ارب سے زیادہ آبادی کا ملک ہے, وہاں پہ اس کے حوالے سے مزاحمت آ رہی ہے. اور ہمارے ہاں ان رویوں کے خلاف مزاحمت جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہوئی ہے ان انتہا پسند رویوں کے ساتھ. تو لہٰذا سیاست کے اندر بھی آپ دیکھیں مذہب کی ایکسپلائٹیشن, تسبیحاں پھیرنا, ٹھیک ہے, اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا مذہب کو ایکسپلائٹ کرنے والی بات ہے نا. تو یہ جو بھی یہ کرتا ہے وہ اعلیٰ عہدوں سے سرفراز ہو جاتا ہے. انڈیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو انڈیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. وہ اپنے بی جے پی جو ہے وہ جو ان کا جو ہندو دھرم ہے وہ اس کو سمٹمز کو پلس پاکستان دشمنی کو پروموٹ کر کے ووٹ لیتے ہیں. وہ تو خیر ایک دشمن تو آپ نے رکھنا ہی ہوتا ہے نا, جس کو آپ گالی دے کے اپنے لوگوں کی توجہ ہٹا سکیں. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو رویے ہیں اس حوالے سے, اور ہم جس طرح مذہب کو درمیان میں لا کے اپنے الٹیریئر موٹیوز کے لیے کرتے ہیں, وہ انڈیا میں بھی آ گئے ہیں. تو پائے نا اپنی حالت تو اتنے پھر بھی انجی ہونی سی. کی خیال ہے؟ میں آپ کے آرگومنٹ کو سننے کے بعد یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ وہاں پہ ذرا نظر ڈال کے دیکھیں تو وہاں پہ تو ہماری حالت وہی ہونی تھی نا. ہماری بعض گاؤں پہ قبضے ہو رہے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم بھی یہی کر رہے ہیں یہاں جی, لیکن ہم اگر وہاں پہ کر رہے ہوتے تو ہم تو ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے نا. کیا ہم نے ویسے خوبصورت بات کی, نتھا سنگھ اینڈ دا پریم سنگھ, ون اینڈ دا سیم سنگھ, ٹھیک ہے, دونوں طرف ایک جیسے. اس لیے اس بحث سے آپ نکل آئیے, ٹھیک ہے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تقریر یاد کیجئے جو انہوں نے مسلم مسجد انارکلی کے اندر کی تھی. انہوں نے فرمایا تھا کہ مسجد کی تعمیر کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے, ہمارا اختلاف تھا, ہم نے وہ اختلاف کیا, لیکن جب مسجد بن جائے تو پھر اس کا احترام ویسے ہی واجب ہوتا ہے جیسے کعبہ کا احترام ہے. تو پاکستان ہمارے لیے ایک مسجد ہے. جب اس کی تعمیر, یہ تعالیٰ شاہ بخاری ماشاء اللہ کرے دادا جی, دنیا میں 2 ناکام ملک ہیں, ایک کا نام پاکستان ہے اور ایک کا نام ہندوستان ہے, ٹھیک ہے, سیدھی بات ہے. وہ کہا جب بن گیا ہے تو اب اس کے بارے میں جو ہم ہار گئے, ہم داڑھی والوں کو لوگوں نے مسرد کر دیا, مسلمانوں نے. انہوں نے ایک کلین شیو, جو مچھ کٹا وہ کا لفظ شاید استعمال ہوا, انہوں نے کلین شیو جناح کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کر دیا. ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. چھوڑا اپنے جناح کو بھی نہیں, ٹھیک ہے, ہم صحیح شک کریں اس ملک کی, بخشا اپنے جناح کو بھی نہیں. ہاں ٹھیک ہو گیا. غلطیاں ہر بندے میں ہوتی ہیں. جناح کوئی اللہ کے مبعوث کیے ہوئے تو نہیں تھے نا, ان سے بھی غلطیاں تو ہوئی ہوں گی نا. مطلب گاندھی جب ان سے آخری دفعہ ملنے آئے ہیں تو گاندھی صاحب نے انہیں یہی کہا تھا نا کہ دیکھو میرے پاس اس وقت پوری ایڈمنسٹریشن کی لسٹ ہے کہ میں نے کون سا نائب تحصیلدار اور پٹواری کہاں لگانا ہے. اتنے بڑے ملک تمہارے پاس کیا, تمہارے پاس کیا. انہوں نے کہا میرے پاس ماں ہے. نہیں, اس نے کہا when the bridge will come we will cross it. کراس کرنے کا موقع ہی نہیں ملا جناح صاحب کو. مطلب ہم اس وقت جناح صاحب بھی ایموشنل تھے. وہ پایا نا ایڈا بڑا ملک میں لگا ہے, دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست وجود میں آنے لگی ہے, اور آپ کے پاس اس کی ایڈمنسٹریشن کا کوئی بھی, اور نہیں تھا جناح صاحب کے پاس اس کا کوئی بھی, وہ انہوں نے کیلکولیشن نہیں کی ہوئی تھی کہ یار کون سا بندہ ہم نے کہاں پہ لگانا ہے, ہمارے پاس کتنا ریسورس ہے, کون سا مائگریٹ ہو کے ادھر آئے گا, کس کس کو ہم نے اکھاڑنا ہے وہاں پہ. ہاں جناح صاحب نے بزنس مین اکھاڑے ہیں تھوڑے سے, وہاں سے ممبئی سے اٹھا کے وہ آدم جی اور یہ سارے اٹھا کے لائے,
ٹھیک ہے, وہ ان کا شعبہ تھا. لیکن یہ والا کام انہوں نے, جو ایڈمنسٹریشن تھا جس نے پوری سوسائٹی کو آگے لے کے چلنا تھا, وہ انہوں نے نہیں کیا. اور اسی کا نتیجہ نکلا کہ پاکستان پہ قبضہ ہو گیا. چلو آگے چلو. قبضہ ہوا کہ نہیں ہوا پہلے ٹھیک ہے نا. تو آپ کا آرگومنٹ جو ہے نا وہ آ کے بی جے پی نے غلط ثابت کر دیا. میرے سے تو آپ نے قائل نہیں ہونا تھا, تو بی جے پی نے آپ کا آرگومنٹ جو ہے نا وہ اکھاڑ کے وہ مارا ہے. اب اس بحث کو بند کر دیجیے. اگر آپ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کا احترام کرتے ہیں تو ان کی بات پہ عمل درآمد کر لیجئے. اب اس بحث کو ترک کر دیجیے. ٹھیک ہے, بہت ہو گیا. جی, میسیجز جو ہیں وہ پڑھنے کے ساتھ پائیڈ کا ڈیٹا آیا ہے حضور, آپ کی اجازت سے وہ شیئر نہ کر دوں؟ ہاں. 31% پاکستان کی نوجوان نسل بے روزگار ہے. تبدیلی میں نوجوانوں کی سپورٹ سے سو کارڈ یہ تبدیلی آئی تھی, اور ان کے پاس پروفیشنل ڈگریاں ہیں. جی, میں آپ کو اس سے ایک اور بڑی بات بتا دوں. بتائیے. اس وقت سب سے زیادہ جو سی ایس ایس کے اندر بچے جا رہے ہیں وہ انجینئرنگ کی ڈگری ہولڈر ہیں, ظاہر انجینئر, اور خاص طور پہ مکینیکل انجینئر, کیونکہ مکینیکل انجینئر تو کی کھپت ہی ہوتی ہے انڈسٹری کے اندر. انڈسٹری تباہ و برباد کر دیا. وہ کیا کریں, یا وہ باہر بھاگ رہے ہیں, یا وہ کیا کر رہے ہیں کہ یہاں پہ سی ایس ایس کر کے تو اپنے آپ کو معاشرے کا ایک رسپیکٹیبل فرد بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نیا ڈیٹا اس دفعہ جو سی ایس ایس کا ڈیٹا آیا ہے, اور یہ ٹرینڈ وہ اس میں لکھا گیا تھا کہ کم از کم پچھلے 5 سے 7 سال سے جاری ہے. پاکستان انسٹیٹیوٹ. اچھا, جب سی پیک لگا تھا تو اس وقت ہمیں یہ شکوہ پیدا ہو گیا تھا کہ ہمارے پاس لگنا شروع ہوا تھا تو ہمارے پاس انجینئرز ہی نہیں تھے, اور چائنیز کمپنیاں یہ کہتی تھیں کہ ہمیں باہر سے انجینئرز لانے کی اجازت دی جائے. اور اب یہ حال ہے کہ ہمارے انجینئرز جو ہیں وہ یا تو باہر جا رہے ہیں, رسکی ملکوں کے اندر کام کرنے جا رہے ہیں, عراق کے اندر, اس طرح کے ممالک جہاں پہ کسی بھی وقت کوئی بھی راکٹ آ سکتا ہے کہیں پہ, تو وہاں پہ وہ کام کرنے جا رہے ہیں کیونکہ کام ہے ہی نہیں یہاں پہ. انجینئرز بچے جو ہیں وہ مارکیٹنگ کی جابز کر رہے ہیں. شکریہ ادا کریں فوراً. کیوں سلوٹ نہیں کرنا یار, ہاتھ نہیں آج آپ ہی اٹھ گئے سر. دیکھیں نا, دیکھیں سر کا خوف دیکھیں, میرا ہاتھ اٹھ گیا. پاکستان کو کیا بنا دیا ہے؟ نہیں یار, سارا انہوں نے تو نہیں نا بنایا, ان کے لانے والوں نے تو بنا دیا نا. نہیں یار, میرا مطلب ہے کہ باقیوں کا حصہ بھی تو ہے نا اس کے اندر. ہاں ظاہر ہے, تباہی سب نے مل کے مچائی ہے. اگرچہ وہ ہم سے بہت دکھی رہتے ہیں, لیکن میرا مطلب ہے کہ باقیوں کا بھی تو اس میں کریڈٹ سب کا شامل کیا جانا چاہیے. جی, ہنا افشین کا میسیج ہے, سلام دعا کے بعد کہتی ہیں دادا جی پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ سے متعلق آپ کے جو تاثرات ہیں, آپ نے اسے صوبائی تعصب سے کیوں جوڑا؟ یار آپ کو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے تھا. یہ میں نے پروموٹ کیا. میں نے وہ جو صوبائی تعصب والا تاثر گیا تھا وہ پھر میں نے اس کو انڈو کرنے کے لیے اگلا ویلاگ کیا. آپ نے وہ نہیں دیکھا, ٹھیک ہے نا. آپ نے دونوں ویلاگ ساتھ ساتھ ملا کے دیکھے نا یار. جی ٹھیک ہے نا. آگے چلیں. ضیاء کا میسیج ہے, ضیاء کہتے ہیں دادا جی جب طیب اردگان نے ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کیا تو بڑی واہ واہ ہوئی, لیکن جب یہی کام اسحاق ڈار نے کیا تھا تو اس کو گالیاں دی گئی اور اس کو یہ کہا گیا کہ اس نے جو ہے فیک جو ہے مصنوعی طریقے سے روکا ہوا تھا. کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ نہیں, یہ جھوٹ ہے. مصنوعی طریقے سے کوئی نہیں روکا تھا. مصنوعی طریقے سے روکا تھا تو آپ اصلی طریقے سے روک کے بتا دیتے کہ جناب یہ اصلی طریقہ تھا روکنے کا, اس نے غلط طریقے سے روکا ہوا تھا. اصل میں تو روکنا تھا نا اس کو, تاکہ افراط زر کنٹرول میں رہے اور ملک کی عام لوگ بھی پھلے پھولیں اور انڈسٹری بھی پھلے پھولے. اب ہم یار دیکھو, ہم ہیں حکومت کے بقول 350 ارب ڈالر کی اکانومی ہے. چلو 300 ارب ڈالر کی لگا لیں. 10% ملک کے ٹوٹل جی ڈی پی کا ایکسپورٹس ہونی چاہیے اس ملک کی. ہماری 4% ہے, سوری ہماری ہیں 32 ہونی ہے نا, تو تقریباً 10% آپ پہنچیں گے. اب لیکن نئی کیلکولیشن کے مطابق 10% ہونی چاہیے, ہماری 10% ہیں. اس کے باوجود بھی اکانومی جو ہے وہ اسٹیبل کیوں نہیں ہے اور لوگوں کے لیے کیوں نہیں کر پا رہی, بینیفٹ کیوں نہیں کریٹ کر پا رہی, یہ ایک سوچنے والی بات ہے. ایڈمنسٹریٹو مسائل اپنی جگہ پہ بات کیا کی تھی انہوں نے. پیپلز پارٹی کے کو آپ نے صوبہ ایس بی ایس سے کیوں جوڑ دیا؟ ہنا افشین کا میسج پڑھا تھا. میں نے کہا تھا دونوں پڑھ لیں. یہ اگلا آپ نے کہا کہ میں اگلا ولاگ جو ہے میں نے اس پہ کر دیا تھا, یہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی. ہاں ٹھیک ہے, یہی میسج تھا. خیر, نیکسٹ میسج کی طرف بڑھتے ہیں, اور نیکسٹ میسج میرے پاس موجود ہے. نہیں سوری, ہاں, طیب اردگان نے ڈالر کو جب کنٹرول کیا, ہاں ٹھیک ہے, 10 ارب ڈالر جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹس ہیں, ٹھیک ہے, 10% آف دا جی ڈی پی. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یار
ٹھیک ہے، بس ایڈمنسٹریٹولی اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا تھا، جو لیکیجز ہیں اس کو بہتر کرنا ہے. تو اسحاق ڈار صاحب نے اچھے طریقے سے اس کو مینیج کر لیا. ان کو کوئی مینیجر ہی نہیں ملا، 4 تھے فنانس منسٹر تبدیل کر بیٹھے نے. لیکن مجہول قوم نے اس کے عمل کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا. وہ تو پروپیگنڈا تھا نا، وہ تو پروپیگنڈا تھا. اب وہ پروپیگنڈا جھوٹا ثابت ہو گیا، اب وہ واپس پلٹ رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے نا. اگرچہ کئی لوگ اسی پروپیگنڈے میں ہی زندہ رہیں گے اور اسی میں ہی مر جائیں گے، لیکن تمام اقوام میں ہوتا ہے ایسی بات ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی ہوگی. لیکن فگرز جو ہوتے ہیں وہ تو ابسولوٹ ہوتے ہیں، وہ تو بولیں گے. فائنل نمبرز. یس. کلبیر سنگھ انڈیا سے جی یہ سانو چکوائے گا گرداسپور انڈیا. کہتے ہیں پاکستانی انٹلیکچوئلز ایک طرف ڈیموکریسی کا ڈھول پیٹتے ہیں مگر دوسری طرف سیاستدان کو گالی بھی دیتے ہیں. اس بیماری کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کے یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے. آپ ہمارے اندرونی مسائل کے اندر نہ مداخلت نہ فرمائیں. یہ انٹلیکچوئل آنسر نہیں ہے. نہیں دیکھیے بڑی محنت کی ہے ہم نے سیاستدان کو گالی بنانے کے اندر، اور ایک ہمارے ہاں وہ قوت جو ہے وہ کار فرما ہے ہمیشہ سے. اس لیے جو ہے ہم بچے کو کہتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں تو آپ نے یونیورسٹی میں باقی سب کام کرنے ہیں، سیاست میں حصہ نہیں لینا. تو وہ پھر ساری عمر سیاست کو برا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح پاکستان سے جا کے برطانیہ میں آباد ہونے والے جو ہیں وہ ساری عمر اپنے بچے کو یہ سمجھانے میں گزار دیتے ہیں کہ یہ بڑے ہندو جو ہیں انگریز جو ہیں یہ کافر ہوتے ہیں اور یہ پلیت ہوتے ہیں اور یہ فلاں ہوتے ہیں اور یہ ڈھمکاں ہوتے ہیں. اور یہ بات بتانے والا جو وہ شخص ہوتا ہے وہ جھوٹ بول کے سوشل سیکیورٹی لے رہا ہوتا ہے وہاں سے اور کونسل کے مکان میں رہ رہا ہوتا ہے جھوٹ بول کے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے اور یہ غلط ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ وہ منافقتیں ہیں جو کہ مشترکہ ہیں دونوں سائڈ کے اوپر، پاکستان میں بھی اور ادھر بھی، اور شاید آپ کے بھی لوگ یہی کرتے ہیں وہاں پہ جا کے. تو ہمارے ہاں بڑی محنت ہوئی ہے جی سیاست کو ایک گالی بنانے کے اوپر، اور سیاستدانوں نے بھی اس کے اندر حصہ ڈالا ہے. لیکن بہرحال رزسٹنس بھی ہوئی ہے اس کی، ابھی بھی جاری ہے. لوگ پاکستان کے اندر اس کی قربانی بھی دیتے ہیں، اس رزسٹنس کی، صحت کی، اولاد کی، یہ سارا کچھ ہے جی. لیکن یہی بس کیا کریں، یہی پاکستان ہے جی. خالد سعید بٹ کہتے ہیں دادا جی کوکنگ آئل اور گھی کی قیمت قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے. دکاندار کہتا ہے کہ ایک ہفتے میں 3 بار اس کی قیمت بڑھتی ہے. یہ فرمائیے کہ اگر حکومت چلی بھی گئی تو کیا یہ ڈرامہ کہیں جا کے رکے گا؟ دیکھیے یہ ڈرامہ جو ہے یہ بیسیکلی ایسوسیٹڈ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے، کیونکہ ہم زیادہ تر کوکنگ آئل باہر سے منگواتے ہیں، پام آئل میجورٹی جی اس کا جو پارٹ ہے، اور اس کی پرائسز جو ہیں وہ انٹرنیشنل کموڈٹی کا یہ سال ہے، کموڈٹی کی پرائسز جو ہیں وہ شوٹ اپ کی ہیں، اور اسی ناطے سے اس کی پرائسز بھی شوٹ اپ ہو رہی ہیں. یہ تو ہو گیا ایک آرگومنٹ. ہمیں پاکستان کے اندر زیادہ تر کوکنگ وہ کیا کہتے ہیں آئل سیڈ اگانا چاہیے، اس کو لوکل کراش کرنے کے لیے ہمارے پاس کیپیسٹیز موجود ہیں. نہیں باہر سے منگواتے ہیں، برازیل سے، ارجنٹائن سے منگواتے ہیں. ٹھیک پام بھی آتا ہے، پام بھی آتا ہے ملائیشیا سے. یہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہو گیا. اور جیسے ہی یہ تھوڑا سا کموڈٹی کے یہ 1-2 سال جو ہیں یہ ختم ہوں گے تو یہ پرائسز واپس آنی ہیں. مطلب $1200 پر میٹرک ٹن کے اوپر کنولا چلا گیا ہے، جو کہ کبھی $250-300 کے اوپر ہوتا تھا. تو پرائسز تو پھر بڑھیں گی نا. ہمارے اوپر ڈبل امپیکٹ آیا ہے. ہم نے کرنسی کو انے واہ ڈیویلیو کیا اور ابھی بھی اس کو فری فلوٹ پہ ڈالا ہوا ہے. تو جب کرنسی آپ اتنی ڈیویلیو کریں گے، اوپر سے انٹرنیشنلی وہ پرائسز پیک کر جائیں گی، تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے اس وقت. اور مجھے ایک اور بھی لگتا ہے، یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں جو ہیں نا یہ پرائسز اس لیے بھی بڑھا رہی ہیں کہ رمضان پیکج کے نام کے اوپر انہوں نے پھر 5-10 روپے لیٹر کم بھی تو کرنا ہے نا. جی 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 تو وہ کر سکتا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی نیکسٹ میسج کی طرف بڑھیں، اور نیکسٹ میسج میرے پاس موجود ہے ابرار اعظم کا. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے نام کو ابرار عظیم جی کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے نام کو اپنے ابرار نہیں پڑھنا، ابرار پڑھ رہا ہے، شاید وہ عربی کی وجہ سے. پولیٹیکل سرکس جاری ہے پاکستان کے لیے، کوئی مثبت پہلو نکلتا ہے اس میں سے؟ کیا مثبت پہلو آپ چاہ رہے ہیں؟ کوئی بہتری ہو جائے، کوئی اچھے. دیکھیے جو ڈکلائن کا سفر تھا پچھلے 3.5 سال سے جاری، بلکہ 1 سال پہلے ہی شروع ہو گیا تھا،
وہ جو جاری تھا، کچھ لوگوں کی انا کے مسئلے تھے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بہت زیادہ لٹ کے کھا گئے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا پروپیگنڈا بھی کیا. اب وہ حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، جب خود سنبھالنا پڑا تو پھر پتہ چل گیا کہ ہم غلطی کا شکار تھے. اب وہ غلطی تو کبھی نہیں مانیں گے، ماضی میں بھی کبھی نہیں مانی، لیکن اس سے وڈرا کرنا شروع ہو گئے، ورنہ تو ملک کی چولوں میں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی. جی ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ غلطی مانیں گے تو ایک غلطی انڈو ہوگی. ٹھیک ہے، بس یہ کہا جائے گا جس طرح امریکہ بہادر جو ہے وہ کہتا ہے نا کہ جناب ہم افغانستان سے شکست کھا کے نہیں گئے، ہم نے وڈرا کیا. تو بس یہ کہا جائے گا کہ جناب کسی بندے سے غلطی ہو گئی تھی تو اس نے اپنی غلطی سے وڈرا کر لیا. اور یوں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بڑوں کی غلطیاں ہوتی ہیں اس کی قوموں کو کتنی بڑی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. عوام رگڑے گئے. عوام کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ جو تھا، جو کہ مڈل کلاس میں تھا، وہ غربت والی کلاس میں چلا گیا، اور کچھ غربت کی لکیر سے بھی نیچے گر گیا. یہ ہوگا بہرحال. اور نارملی اس طرح کے مواقع کے اوپر یہ ہوا کرتا ہے کہ میس مائگریشن ہوتی ہے، لوگ وہ ملک چھوڑ کے دوسرے ممالک کے اندر شفٹ ہوتے ہیں. نارملی یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ چاروں طرف سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں تو اس لیے ہم وہ والا بھی انجوائے نہیں کر پائیں گے کہ یہاں پہ سے 15-20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ مائگریٹ کر کے کینیڈا چلے جائیں، یہ چلے جائیں، وہ کرے جائیں. 4-5 ہزار 8-10 ہزار فیملیز میکسیمم جا سکیں گی سال کی. تو وہ بھی ایک آؤٹ لیٹ ہمیں دستیاب نہیں ہے. ڈبل عذاب ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے جی کہ وہ جو ڈکلائن کا یا زوال کا سفر ہے وہ رک جائے گا. کسی کی غلطی نہیں مانی جائے گی، اور یہی شرط رکھی جائے گی کہ جناب ٹھیک ہے آپ کو ہم حکومت میں تو آنے دیں گے، آپ ووٹ شوٹ لے لیں، لیکن یہ آپ نے غلطی جو ہے اس کی طرف دوبارہ اشارہ نہیں کرنا مڑ کے. ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ کو سرور پیلس بھجوا دیا جائے گا. سمجھتے گئے ہو گے. آگے چلو، بس وائنڈ اپ کریں، ٹائم ختم ہو گیا. ایک آدھ سوال میری فرمائش پہ. اچھا جی، آپ کی فرمائش پہ سوال میں جو ہے اور شامل کر لیتا ہوں. راشد غفور کا کہتے ہیں دادا جی جب پچھلے سالوں میں حالات اتنے بہتر تھے تو پھر ابھی تک مینار پاکستان کو کیوں بند رکھا ہوا ہے؟ ابھی تک بند ہے. چلے اوپر نہ جائیں مگر نیچے سے تو وزٹرز کے لیے وہ اوپن ہونا چاہیے. وہ دہشت گردی کے چکر میں جب بند کیا تھا، ہاں وہ بس ایک دفعہ آرڈر جاری ہو جاتا ہے نا، بھول جاتے ہیں اس کے بعد. نہیں بھول نہیں جاتے، کوئی رسک نہیں لیتا پھر اس کو اوپن کرنے کا. مطلب اگر کوئی افسر آج کہہ دیتا ہے کہ اس کو اوپن کر دیں، کل کو وہاں پہ کوئی پھڈا ہو جائے، افسر گیا تو افسر صاحب تو تلے گئے نا. لیکن یار وہ پچھلے دنوں وہ لڑکی کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے گراؤنڈ پہ ہوا تھا، اس احاطے میں نہیں ہوا تھا مینار پاکستان کے. ایک دہشت گردی اور اوپر سے لوگ خودکشیاں کرتے تھے، ہاں اس چکر میں اس کو بند کر دیا. خوشحالی بہت آ گئی تھی نا جی، تو اس لیے لوگ اس خوشحالی کا اظہار کرتے تھے خودکشی کر کے. تو پھر سرکار نے کہا کہ یہاں پہ جب خودکشی ہوتی ہے تو وہ تو بڑا اس کا ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں، تو لہٰذا بند ہی کر دیں. بند کر دیا. سرکار بڑی عقل مند ہے نا. تو وہ سر جی بس جیسے ہی وہ اس کا ہوگا کوئی افسر اپنی جان پہ کھیل جائے گا، ٹھیک ہے، یا کچھ شہباز شریف جیسا خیر دماغ آ جائے گا تو وہ کہے گا کہ اس کے اندر پودے شودے لگاؤ، اس کو کھولو. ٹھیک ہے، جا کے تصویر بنوائے گا، اپنی فوارے شوارے چلائے گا. آپ کو یاد ہے نا وہ ڈانسنگ فوارے بھی وہاں پہ لگ گئے تھے. جی گریٹر اقبال پارک میں. تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا، بس وائنڈ اپ کریں. لے سامعین کرام، ہمارا ایک معاشرے کا ایک اجتماعی ضمیر ہوتا ہے، اور اس اجتماعی ضمیر کے مطابق ایک چیز اچھی ہوتی ہے، ایک چیز بری ہوتی ہے. جب یہ ضمیر مر جاتا ہے اور لوگ بری چیز کو بھی اچھا کہنا شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت پھر معاشروں کے زوال کو کوئی نہیں روک سکتا. معاشرے کے اندر جو مؤثر افراد ہوتے ہیں ان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ایسے مواقع کے اوپر اپنا کردار ادا کریں اور اچھائی کو اچھائی رکھیں اور برائی کو برائی رکھیں. اس معاشرے نے ہمیں 6 دہائیاں پال پوس کے بڑا کیا ہے اس کام کے لیے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اپنی نوجوان نسل کو یہ بتائیں کہ اچھائی اچھائی ہوتی ہے، برائی برائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کوشش میں ہمیں 12واں سال ہے جی. دادا پوتا شو کرتے ہوئے 12واں سال چل رہا ہے. 12واں سال چل رہا ہے. اس کوشش میں ہمیں 12واں سال ہے. اب پتہ نہیں ہم اپنی کوشش میں کس قدر کامیاب ہوتے ہیں، لیکن بہرحال لگے ہوئے ہیں. ٹھیک، آج کے لیے اتنا ہی.
اگلے ولاگ میں پھر آپ سے، اگلے دادا پوتا شو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین دادا جی، بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو اور یہ اسپیشل پروگرام جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھا، آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.